बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी निकाह आसान तहरीक की तरफ से बच्चों की शादियां जल्दी करना, रस्म व रिवाज से पाक करना, उम्र के हर हिस्से में शादी के साथ रहना, किसी रंडवे बेवा को बेनिकाह मत छोड़ना, शादियां एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार करना, ये चारों बातें कुरान और हदीस की बातें, अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत की बातें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फैलाने में हमारे इदारे को अल्लाह पाक तौफीक अता फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक मजीद हिम्मत दे हमारे मुआविनीन को और इस हमारे बातों को फैलाने व शेयर करने वालों को बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इन बातों को शेयर करने से कितने लोगों का भला हो जाता है, कितनी बेवाओं की शादियां हो जाती हैं, कितनी दुखी दिलों को अल्हम्दुलिल्लाह एक सहारा और ढारस बनती है। एक बेवा की दर्द भरी कहानी, इस कहानी को पढ़कर, इस कहानी को सुनकर आप बेइख्तियार रोने लगेंगे, इसलिए इसको ध्यान से और बड़े ही मोहब्बत से सुनिए। ये उस बेवा लड़की की सच्ची दर्द भरी कहानी है, उसने यूं समझे अपने जिगर के खून से लिखी है। लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आदिल महमूद साहब, मैं आपके तवस्सुत से अपनी बात दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहती हूँ। आपके रिसाले दावत से मेरा कल्बी ताल्लुक है। ये ताल्लुक कैसे बना वो अपनी आप बीती के दौरान बताऊंगी, लेकिन पहले ये कहूंगी कि आप खैर का जो काम कर रहे हैं इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आप करोड़ों लोगों की दुआएं अपने नाम कर रहे हैं। आज आपकी बदौलत ही मैं अपनी आप बीती लोगों को सुनाकर आपके मौक़िफ़ को वाज़े करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला मुझे अपनी बात दुरुस्त अंदाज से आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। वालिद मोहतरम एक मस्जिद में पेश इमाम हैं। गोया कि मैंने एक ऐसे घराने में आँख खोली जिसमें हर वक्त क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं सुनाई देती थी। वालिद मोहतरम एक मशहूर सहाबिया रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम पर मेरा नाम रखा। बुनियादी दीनी तालीम, नूरानी क़ायदा और तालीम इस्लाम हिस्सा अव्वल वालिद मोहतरम ने मुझे खुद पढ़ाया। बुनियादी असली तालीम प्राइमरी तक घर के करीब वाक़ एक स्कूल में हासिल की। उसके साथ साथ वालिदैन की जानिब से हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल करने की ज़हन साजी की जाती रही, जिससे मुझ में हिफ्ज़ कुरान मजीद की सआदत हासिल करने का जज्बा परवान चढ़ता रहा। चुनांचे प्राइमरी के बाद मेरे शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए वालिद मोहतरम ने जामिया में एडमिशन करवा दिया। जो जामिया जाने के दिन करीब आते जा रहे थे, मेरा दिल खुशी से फूले नहीं समा रहा था। बाला आखिर वो मुबारक दिन आ ही गया जब मैं जामिया के जन्नत नुमा माहौल में पहुंच गई। मुझे याद है फ़कत 5 दिनों में ही मैंने नूरानी कायदा ख़त्म कर लिया था। इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जानते हैं कि जामिया में दाखिल होने वाले हर बच्चे को नूरानी कायदा पढ़ना होता है, जिसमें कम से कम 3 से 4 माह लग जाते हैं। उसके बाद पानीपत्ती लहजे में कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। पानीपत्ती बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं और बहुत ही उनका खूबसूरत अंदाज है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये पानीपत्ती का अंदाज होता है। इस अंदाज से इन खातून ने माशाअल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। इस दौरान बहुत मरतबा ऐसा हुआ कुरान मजीद की लताफत और चाशनी से रूह तक सरशार हो जाती। सुभान अल्लाह। आंखों से आंसू रवा हो जाते या फिर कभी कभी जिस्म पर खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह 8 माह के कलील अरसे में कुरान पाक मुकम्मल हो गया। लो जी, हम ये इन खातून को इतनी जल्दी कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल करने पर ये एजाज़ी शील्ड अपने इदारे की तरफ से पेश करते हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह इनको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में और बरकतें अता फरमाए, इनको खुशियाँ अता फरमाए। आखिरी दिन जिसे हुफ़्फ़ाज़े कराम की इस्तिलाह में आमीन कहते हैं, मेरी खुशी दीदनी थी। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नेमत अता फरमा दी थी जिसका बार उठाने से पहाड़ भी आजिज़ आ गए। इसी खुशी में घर के अंदर भी खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया था। घर के अंदर तमाम अफराद बहुत खुश थे। अब्बू जान ने इस खुशी के मौके पर मुझसे पूछा, आपको क्या तोहफा चाहिए? तो मैंने फौरन उनसे उम्रा करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अब्बू जान ने बखुशी ये फरमाइश पूरी करने का वादा कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की शहादत भी अल्लाह ने अता फरमा दी। उसके बाद जामे में तकरीब हिफ्ज़ कुरान का इनेकाद हुआ। मुझ समेत तमाम हाफिजात बहुत खुश थी। रात को हाथों पे मेहंदी लगाई गई। खुसूसी तौर पर सब्ज़ रंग के कपड़े बनवाए गए जिन पर बाजी ने सुनहरे रंग का गोटा लगवा दिया। वो
کپڑے پہن کر میں بہت خوش تھی کہ یہ لباس حفظ قرآن کی مناسبت سے بہت قیمتی ہو گیا تھا۔ تقریب میں خوبصورت پانی پتی لہجے میں تلاوت قرآن پاک پیش کی گئی۔ حمد و نعت کے بعد بڑی باجی جان کا بیان ہوا۔ بیان کے بعد باجی جان نے تحائف اور اسناد تقسیم فرمائیں۔ میرے وفاق المدارس کے امتحان میں نمایاں نمبر آئے۔ خوشی خوشی گھر لوٹی۔ مدرسے میں بتائے گئے حفاظ کرام کے فضائل دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے کہ حافظ قرآن کے والدین کو روز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ سب فضائل ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو عطا فرمائے، ہمارے والدین کو عطا فرمائے، اور آپ سب کو اس ویڈیو کو محبت سے دیکھنے والوں اور شیئر کرنے والوں کو بھی یہ سارے فضائل عطا فرمائے۔ چند دن گھر گزارنے کے بعد والد محترم نے مزید دینی تعلیم کے لیے فکر کی اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ پاک میری بچی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ بالآخر ان کی دعائیں رنگ لائیں اور مجھے ایک مشہور تبلیغی جامعہ میں داخلہ مل گیا۔ میرے والد محترم مجھے مقررہ تاریخ کو جامعہ چھوڑ آئے۔ جامعہ میں 4 سال گزارے، مختلف تعلیمی تربیتی مراحل سے گزر کر فراغت حاصل کی۔ وہاں کی تعلیم وفاق المدارس کے تحت خاصہ کے مساوی تھی۔ عامہ اور خاصہ میں ممتاز پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد گھر میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ الحمدللہ محلے کی بچیاں اور بڑی عمر کی خواتین بھی مستفید ہوئیں۔ سب نے تجوید سے قرآن مجید پڑھنا سیکھا۔ 9 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سلسلے کی نسبت سے مجھے حج کی سعادت بھی نصیب فرمائی۔ گھر میں تبلیغی جماعتوں کا آنا جانا بھی رہا۔ مجھے بھی متعدد بار سہروزے لگانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ہمارے گھرانے میں پہلے شرعی پردہ نہیں تھا، یعنی باہر کے لوگوں سے تو پردہ کیا جاتا تھا، لیکن دیور، جیٹ، نندوئی اور تمام کزنوں، چچزاد، تایازاد، ماموزاد، خالازاد بقول مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سب ذات جو ہے یہ حرام ذات بن جاتے ہیں اگر پردہ نہ کیا جائے وغیرہ۔ ان سے پردہ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن دوران تعلیم جب مجھے شرعی پردے کا علم ہوا تو اسی وقت ہی گھر کا ماحول بنایا، جس کی برکت سے الحمدللہ گھر میں شرعی پردہ شروع ہو گیا۔ اب الحمدللہ ہمارے گھر میں شرعی پردہ کیا جاتا ہے۔ 2012 میں میری شادی ہوئی۔ میاں جان انتہائی شریف النفس، درد بند دل رکھنے والے، پیار کرنے والے تھے۔ میری ہر چاہت خواہش کو پورا کرنا ان کی اولین ترجیح ہوتی تھی۔ وہ ملازمت کرتے تھے، ایک بڑے سرکاری ادارے میں ملازم تھے، لیکن میرا دل انہی کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ وہ اہم سرکاری ادارے میں ملازمت پر ہوتے ہوئے بھی گویا ہر وقت میرے آس پاس رہتے۔ ان کے ساتھ 10 سال کا عرصہ کیسے بیت گیا وقت پتہ ہی نہ چلا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ ہماری زندگی بہت اچھی خوشگوار گزر رہی تھی کہ ان کی طبیعت مسلسل خراب رہنا شروع ہو گئی۔ بہت علاج معالجہ کروایا، لیکن ان کی حالت دن بدن مزید بگڑتی چلی گئی۔ ٹیسٹوں میں مہلک موذی مرض یعنی کینسر کی تشخیص ہوئی، لیکن وہ صبر و عزیمت کا پہاڑ بنے، اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ اسی دوران الحمدللہ دل و جان سے ان کی خدمت کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ مجھ سے بے انتہا خوش تھے، فرماتے تھے میں سب کے لیے دن میں 2 بار دعا کرتا ہوں، لیکن آپ کے لیے خصوصی طور پر دن میں 3 بار دعا کرتا ہوں۔ ڈاکٹرز نے امید دلائی تھی کہ کچھ عرصہ علاج کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں بھی پر امید تھی اور اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کر رہی تھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ان کی حالت مزید بگڑتی چلی گئی، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ انہیں شفا ہاسپٹل اسلام آباد داخل کروایا گیا۔ ان کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ ایک دن میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک بھی ان کا خرچہ ہوا۔ 4 دن وہ ہسپتال میں داخل رہے۔ اس کے بعد شفا والوں نے بھی انہیں CMH میں ریفر کر دیا۔ عرصہ 2 سال بیمار رہے، مختلف امراض کا شکار ہوئے۔ وہ بڑے صبر حوصلے کی عظیم مثال تھے۔ ناک کے 2 آپریشن ہوئے، گلا بے انتہا خراب، قوت سماعت بھی متاثر ہو گئی، اور بڑی آنت کا بھی آپریشن ہوا۔ اس میں کینسر جیسے موذی مرض کی تشخیص ہوئی، جس کا 2 ماہ تک علاج جاری رہا، لیکن مرض بڑھتی گئی جوں دوا کی۔ اسی حال میں وہ صبر و شکر کا پیکر بنے اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ CMH ہاسپٹل میں تہجد کے وقت جمعے کے دن کی پاکیزہ روح دنیا کی عارضی تکلیفوں سے نجات پا کر ہمیشہ کے لیے دائمی راحتوں اور خوشیوں والی زندگی کی مہمان بن گئی انشاءاللہ۔ مجھ پر ان کی وفات قیامت بجلی بن کر ٹوٹی۔ اب بھی وہ منظر یاد آتا ہے تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ ان سے جدائی کا عالم لفظوں میں کیسے بیان کروں، کیا لکھوں، کہاں سے لکھوں، دل میں ہمت نہیں، لب پہ یارہ نہیں۔ ان بے جاں ہاتھوں کا سہارا لیے درد دل سپرد قرطاس مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ بس یہی کہا جا سکتا ہے ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى۔ دنیا کشتی کی مانند ہے جس پہ ایک سوار چڑھتا اور دوسرا اترتا ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا مادہ رکھا۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے ضرور متاثر ہوتا ہے، کہ ہر ادا اسے محبوب ہوتی ہے۔ اس کا چال چلن، انداز، غرض، ہر چیز کو اپنانا باعث فخر سمجھتا ہے۔ یہ محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ دن میری زندگی کا نہایت خوشگوار دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی شکل میں ایک مضبوط اور عظیم صاحبان دیا، اور میری زندگی خوشیوں کے رنگ سے بھر گئی۔
دکھ سکھ کے ساتھی کے آ جانے سے مجھے کسی دکھ تکلیف کا احساس تک نہ رہا۔ رفاقت کے حسین 10 سال میں نے نہ تیز دھوپ کی تپش نے مجھے جھلسایا، نہ ہی بے رحم ہواؤں کے تھپیڑوں نے میرے آنگن کو رخ کیا۔ میرے محبوب، میرے پیارے شوہر جو کہ میری پاکیزہ محبت تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل میں ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا۔ پیار و محبت کی عظیم مثال، ہر دکھ میں سہارا، خوشیوں میں زینت بننے والے، اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عامہ سے نوازا ہوا تھا۔ ان کی سب سے بڑی خوشخبری، خوبی، خوش اخلاقی کا وصف تھا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ سے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اسی وصف پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، کیونکہ جب انسان کے معاملات ٹھیک نہ ہوں، عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ آج کل معاشرے میں یہ بات ناپید ہے۔ جب میاں جان اس فرمان مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر تھے کہ تم میں سب سے بہترین اور اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو، تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے اس کی عملی تفسیر بن کر بہت خوبصورت انداز سے اس رشتے کو نبھایا۔ وسیع قلب اور دماغ سے ایک دوست کی مانند، لڑائی جھگڑوں سے کوسوں دور، عاجزی کا پیکر بن کر زندگی کے شب و روز انہوں نے ایک خوشبو کی مانند گزارے۔ حیا جیسی صفت جو کہ شعبہ ایمان ہے، پیاری صفت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیروکار کے لوگوں کے لیے باعث تقلید بنتے۔ کچھ لوگ کہانیاں ہوتے ہیں دنیا کو سنانے کے قابل، اور کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں جہاں سے گزر جائیں ان کے گزر جانے کے بعد بھی خوشبو کا احساس باقی رہتا ہے۔ ان کے جانے سے زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہو کر رہ گئی، یوں لگتا ہے میں کسی اچانک لقدق صحرا میں کھڑی ہوں اور تیز و تند و تیز طوفان نے میرے جسم سے کپڑے نوچ لیے ہوں۔ نظر گھما کر دیکھتی ہوں، اپنا کرچی کرچی ہوتا وجود کڑی دھوپ میں جھلستا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سب رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنا آپ تنہا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا، یہ بیواؤں کے لیے زبردست بات ہے کہ سب رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ تنہائی محسوس کرتی ہیں۔ بیواؤں کے لیے بھی، مطلقات کے لیے بھی، اور لیٹ میرج خواتین کے لیے، سب کے لیے یہی بات ہے کہ سب رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی انہیں اپنا آپ تنہا محسوس ہوتا ہے۔ تنہائی ایک خوفناک اژدہا ہے جو آپ کو ڈس رہا ہے۔ میں نے بیوگی کی چادر اوڑھی، تب جا کر اس کے دکھ اور درد کا شدت سے اندازہ ہوا۔ بے مزہ زندگی، دکھ بھرا دن اور اذیت ناک راتیں، کسی ہمدرد اور غم گسار کا بچھڑ جانا جس کے ہونے سے عورت ہر تکلیف بھول جاتی ہے۔ جو عورت کو اپنا نام دے دیتا ہے تو عورت زمانے میں معزز بن جاتی ہے کہ یہ فلاں کی بیوی ہے، کوئی اس کو غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ عورت کی عزت یا تو قبر میں محفوظ ہو سکتی ہے یا شوہر کے پاس، باقی سب رشتوں سے ایک گنا پردہ سا ہوتا ہے۔ لیکن شوہر آپ کا وہ خوبصورت لباس ہے جسے زیب تن کر کے آپ کو ہر قسم کا تحفظ مل جاتا ہے اور آپ سر اٹھا کر ایک مان اور فخر کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہیں۔ یہ رشتہ بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ بیوائیں بہنیں، بیوہ خواتین دھیان سے سنیں، یہ وہ رشتہ ہے ہاں جسے پا کر آپ سر اٹھا کر ایک مان اور فخر کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ یہ رشتہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے۔ حقیقت یہ ہے اس نعمت کی قدر اس نعمت کے چھن جانے کے بعد بہت اچھی طرح آشکارا ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس رشتے کی تخلیق کی اور اسے اپنی نشانیوں میں سے بتلایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہاں اس کو نشانیوں میں سے بتلایا اور اسے ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنایا، آپس میں محبت اور رحمت کا باعث بنایا، ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ جب یہ لباس چھن جاتا ہے تو عورت اور مرد سے بھی یہ لباس چھن جائے اور مرد کی بیوی فوت ہو جائے تو یہ لباس چھن جاتا ہے تو عورت ہو یا مرد گویا کہ راحت، سکون، سب کچھ رخصت ہو جاتا ہے۔ سب کچھ خوشی نہیں رہتی، خوشی نہیں رہتی، کہے کھوکھلے ہو کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ خوشیاں بانٹی جاتی تھیں وہی نہیں رہا تو پھر خوشی کس بات۔ اس عالم میں غم بڑا لگتا ہے کیونکہ غم کا مداوع کرنے والا اور تسلی کے دو بول بولنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بقول کیفی اعظمی، یہ اندھیری رات، یہ ساری فضا سوئی ہوئی، پتی پتی منظر خاموش میں کھوئی ہوئی، موجزن ہے بحر ظلمت، تیرگی کا جوش ہے، شام ہی سے آج قندیل فلک خاموش ہے، چند تارے ہیں بھی تو بے نور پتھرائے ہوئے، جیسے باسی ہار میں ہوں پھول کملائے ہوئے، کھپ گیا ہے یوں گھٹا میں چاندنی کا صاف رنگ، جیسے مایوسیوں میں دب کے رہ جائے امنگ، امڈی ہے کالی گھٹا دنیا ڈبونے کے لیے، یا چلی ہے بال کھولے رانڈ رونے کے لیے، جتنی ہے گنجان ہستی، جتنی ہے گنجان بستی، اتنی ہی ویران ہے، ہر گلی خاموش ہے، ہر راستہ سنسان ہے، ایک مکان سے بھی مکین کی کچھ خبر ملتی نہیں، چلمنے اٹھی نہیں، زنجیر در ہلتی نہیں، سو رہے ہیں مست و بے خود گھر کے کل پیر و جوان، ہو گئی ہیں بند حسن و عشق میں سرگوشیاں، ہاں مگر ایک سمت ایک گوشے میں کوئی نوحہ گر لے رہی ہے کروٹوں پر کروٹیں دل تھام کر، دل سنبھلتا
پتا ہی نہیں سینے صد چاک میں پھول سا چہرہ اٹا ہے بیوگی کی خاک میں اڑ چلی ہے رنگ رخ بن کر حیات مستعار ہو رہا ہے قلب مردہ میں جوانی کا فشار حسرتیں دم توڑتی ہیں یاس کی آغوش میں سینکڑوں شکوے مچلتے ہیں لبے خاموش میں عمر آمادہ نہیں مردہ پرستی کے لیے بار ہے یہ زندہ میت دوش ہستی کے لیے چاہتی ہے لاکھ قابو دل پہ باتیں ہی نہیں ہائے رے ظالم جوانی بس میں آتی ہی نہیں تھر تھرا کر گرتی ہے جب سونے بستر پہ نظر لے کے ایک کروٹ پٹک دیتی ہے وہ تکیہ پہ سر جب کھنک اٹھتی ہے سوتی لڑکیوں کی چوڑیاں جب کھنک اٹھتی ہیں سوتی لڑکیوں کی چوڑیاں آہ بن کر اٹھنے لگتا ہے کلیجہ سے دھواں ہو گئی بیوہ کی خاطر نیند بھی جیسے حرام مختصر سا عہد وصلت دے گیا سوزے دوام دوپہر کی چھاؤں دور شادمانی ہو گیا پیاس بھی بجھنے نہ پائی ختم پانی ہو گیا لے رہی ہے کروٹوں پر کروٹیں با اضطرار آگ میں پارا ہے یا بستر پہ جس میں بے قرار پڑ گئی ایک آہ کر کے رو کے اٹھ بیٹھی کبھی انگلیوں میں لے کے زلف خم پہ خم اینٹھی کبھی آ کے ہونٹوں پر کبھی مایوس آہیں تھم گئیں اور کبھی سوئی کلائی پر نگاہیں جم گئیں کبھی سونی کلائی پر نگاہیں جم گئیں اتنی دنیا میں کہیں اپنی جگہ پاتی نہیں یاس اس حد کی کہ شوہر کی بھی یاد آتی نہیں آ رہے ہیں یاد پہ ہم ساس نندوں کے سلوک پھٹ رہا ہے غم سے سینہ اٹھ رہی ہے دل میں ہوپ اپنی ماں بہنوں کا بھی آنکھیں چرانا یاد ہے ایسے میں دنیا میں کسی کا چھوڑ جانا یاد ہے باغباں تو قبر میں ہے کون اب دیکھے بہار خود اسی کو تیر کر خود اسی کو تیر اس کے کرنے والے ہیں شکار جب نظر آتا نہیں دیتا کوئی بےکس کا ساتھ زہر کی شیشی کی جانب خود بڑھتا ہے ہاتھ دل تڑپ کر کہہ رہا ہے جلد اس دنیا کو چھوڑ چوڑیاں توڑی تو پھر زنجیر ہستی کو بھی توڑ دم اگر نکلا تو کھوئی زندگی مل جائے گی یہ نہیں خیر تنہا قبر ہی میں مل جائے گی وہاں تجھے ذلت کی نظروں سے نہیں دیکھے گا کوئی چاہے ہنسنا چاہے رونا پھر نہ روکے گا کوئی وہاں سب اہل درد ہیں سب صاحب انصاف ہیں رہبر آگے جا چکا راہیں بھی تیری صاف ہیں دل انہی باتوں میں الجھا تھا کہ دم گھبرا گیا ہاتھ لے کر زہر کی شیشی لبوں تک آ گیا تل ملاتی آنکھیں جھپکاتی جھجکتی ہانپتی تل ملاتی آنکھ جھپجھپاتی جھجکتی ہانپتی پی گئی فل کل زہر آخر تھر تھراتی کانپتی موت تل ملاتی آنکھ جھپکاتی جھجکتی ہانپتی پی گئی کل زہر آخر تھر تھراتی کانپتی موت نے جھٹکا دیا کل عضو ڈھیلے ہو گئے سانس اکھڑی نبض ڈوبی ہونٹ نیلے ہو گئے آنکھ جھپکی اشک ٹپکا ہچکی آئی کھو گئی موت کی آغوش میں ایک آہ بھر کر سو گئی اور کر ایک آہ سلگے بند کی رسموں کا دام اے جوانا مرگ بیوہ تجھ پہ کیفی کا سلام یہی حال یتیم بچوں کا ہوتا ہے وہ بن باپ کے احساس محرومی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ایسے میں بیوہ کی دوسری شادی کرنا باعث سکون ہے کیونکہ اسے شوہر اور بچوں کو باپ مل جانے سے ان کی زندگی پھر سے کچھ نہ کچھ خوشگوار ہو جاتی ہے وہ بھی معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم حضور کی چاہت تو اچھا اس میں اس نظم کو سن کر کوئی بدبخت بے وقوف اور جاہل اور احمق خودکشی کرنے کی کوشش نہ کرے دنیا میں لاکھ نہیں کروڑ غم سہی لیکن اللہ نہ کرے کسی نے خودکشی کر لی تو آخرت میں مرتے ہی پھر اسے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے غم دکھ درد اور عذاب سہنے پڑ جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے یہ خودکشی کی موت تو حرام موت یہ کافروں کا شیوہ ہے کافر خودکشی کی موت مرتے ہیں مسلمان صبر کرتا ہے اور صبر کی برکت سے دنیا آخرت میں بڑے انعامات پاتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب اجر عطا فرماتے ہیں تو صبر کرے شادی کرے ایک اور بیوہ کی شادی دوسری شادی کرنا باعث سکون ہے کیونکہ وہ بھی معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتے ہیں بیوگی کی زندگی گزارنا اور شادی نہ کرنا بہت سے سنگین مسائل کا باعث بنتا ہے اور یہ خلاف سنت بھی ہے عورت دوسروں کے مرہون منت ہو کر رہ جاتی ہے اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی چنانچہ 100 لوگوں کی باندی بننے سے بہتر ہے ایک ہی کی باندی بن جائے اور اپنی خوشگوار زندگی گزارے سنت کا تقاضا بھی یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیوہ مطلقہ خواتین سے شادی کر کے امت کے لیے مثال قائم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیوں میں سے صرف ایک کماری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا باقی زیادہ
وعدہ بیواؤں سے کر کے امت کو کیا سبق دیا۔ اس لیے یہ سبق ہم سب کو پڑھنے کی اس دور میں اور زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ عورتوں کی کثرت قیامت کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیوہ اور مطلقہ خواتین سے شادی کر کے امت کے لیے خوبصورت مثال قائم کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کئی بیوہ مطلقہ خواتین کو سہارا دیا۔ مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں بیوہ خواتین خصوصاً جو بچوں والی ہوں ان کو یہ کہہ کر شادی سے روک دیا جاتا ہے کہ تمہارے تو بچے ہیں، اس میں تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے، یہی بچے تمہارے سہارا ہیں۔ اسی وجہ سے بیوہ عورت ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتی ہے، لیکن شادی کا نام زبان پر نہیں لا سکتی کہ کہیں سسرال والے تو کہیں اپنے ہی گھر والے اس کو شادی سے روکتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی بیوہ بیچاری شادی کا ارادہ کر لے تو کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو نحوس منحوس اور اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ بیوہ اور یتیم بچوں کی کفالت کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑوسی قرار دیا، اور بیوہ کے لیے تگ و دو کرنے والا ایسا ہے گویا کہ دن بھر روزے رکھنے والا، رات بھر قیام کرنے والا۔ اگر کوئی درد دل رکھنے والا بیوہ اور یتیم بچوں کی کفالت کا ارادہ کر لے تو اس کی بیوی اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ میرے خیال میں ایک عورت ہی سب سے بڑی وجہ ہے بیوہ خواتین کی شادی میں رکاوٹ بننے کی، یعنی عورت ہی عورت کی دشمن بن رہی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اس صورتحال کی نہ صرف عام خواتین ذمہ دار ہیں بلکہ دین کا علم رکھنے والی خواتین بھی مرد کو اس حق سے روکنے میں برابر کی شریک ہے، جو دوسری شادی کو صرف پڑھنے اور دوسروں کو بتانے کی حد تک تو جائز قرار دیتی ہیں اور عملاً وہ اللہ کے اس حکم کو تسلیم نہیں کرتی اور اپنے خامدوں کو چھوڑ جانے کی دھمکی دیتی ہیں۔ مرد بیچارہ نیک جذبات کے باوجود اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کی خاطر اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ یہ سراسر مرد کے ساتھ زیادتی ہے اور اس کی حق تلفی ہے، اور اس کا حق تلف کر کے وہ عورت بھی اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہی ہوتی ہے۔ خاتون کے ساتھ وہ لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اگر وہ مرد گناہ کے مرتکب ہو تو اس میں بھی وہ رکاوٹ بننے والی عورت برابر کی ذمہ دار ہوگی۔ نہ جانے خواتین مرد کے 10 بلکہ 20 افیئر کیوں برداشت کر لیتی ہیں، لیکن 2-3 حلال نکاح برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوب سمجھ عطا فرمائے اور دل بڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ معاشرے سے بے رحمی اور زنا جیسی قباحتوں کا خاتمہ ہو اور ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ سکے۔ بیوہ کا نکاح کرنا معاشرے میں پاکیزگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جبکہ بے نکاحی معاشرے میں زنا اور بے رحمی جیسی قباحتوں کا باعث ہے۔ نکاح کرنے سے عورت کی جسمانی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، ورنہ بے نکاحی کی وجہ سے بے شمار بیماریاں عورت کے جسم پر حملہ آور ہو جاتی ہیں، ذہنی طور پر بھی اس کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ نکاح کی بدولت عورت معاشی طور پر مستحکم ہو جاتی ہے، نکاح کی بدولت ہی یہ عورت صاحب اولاد بنتی ہے، امت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اس امت کی افزائش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فخر کریں گے۔ بیوہ سے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت ہے، اس سے اعراض کرنا خلاف سنت ہے۔ علماء حضرات اور عالمات کو اس کام میں پہل کرنی چاہیے، بارش کا پہلا قطرہ بننا چاہیے، کیونکہ یہ وارثان نبی ہیں۔ باقی دینی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے وہ خود کو مثال بنا کر پیش کریں، لوگوں کی ذہن سازی بھی کریں، عالمات بھی اپنا دل بڑا کریں اور اپنے خامدوں کو خود پیش کریں کہ یہ بات ان کے لیے انشاءاللہ اجر کا باعث بنے گی اور عوام کے لیے خوبصورت مثال قائم ہوگی اور ایک متروک سنت زندہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے کا پورا دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہرحال میں اپنی آپ بیتی بیان کرتے کرتے بہت دور نکل گئی، اپنا میاں جان کی جانب لوٹتی ہوں۔ آج وہ ہم میں نہیں، اس بھری دنیا میں وہ ہمیں یکا و تنہا چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سوئے۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے نام کے ساتھ بیوہ کا لاحقہ اور بچوں کے ساتھ لفظ یتیم لگے گا، لیکن پیارے اللہ جی کی تقسیم پر ہم راضی ہیں، دل غمگین ہیں، آنکھیں اشک بہاتی ہیں اور زبان اللہ کا شکر ادا کرتی، ہر حال میں اللہ کا شکر، اجر عظیم کی امید رکھتے ہوئے اس کے آگے سر جھک جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اس درد سے آشنا نہ کرے اور سب کے صاحبان ان کے سروں پر سلامت رکھے، کیونکہ زندگی کی بہاریں اس عظیم رشتے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ ہاں، اس عظیم رشتے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اب نہ کوئی غم بڑا لگتا ہے، نہ کوئی خوشی لگتی ہے۔ میری سوچوں اور خیالات میں اب بھی ان کی خوشبو بسی ہے۔ ان کے اوصاف بیان کرنے لگوں تو سینکڑوں صفحات بھر جائیں۔ یہ چاہتا ہے میری ہر تحریر ان کی شخصیت کا احاطہ کرے۔ میرے عظیم شوہر جن کی انفاس کی خوشبو یعنی جن کی سانسوں کی خوشبو میرے اطراف پھیلی ہوئی ہے، مجھے ان کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ میری زندگی کی بہار مجھ سے روٹ گئی ہے، میں نے کیا عظیم ہیرا کھو دیا۔ قارئین کرام سے خصوصی درخواست ہے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروڑ رحمت نصیب فرمائے، راحت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس کے بالا خانوں میں خوش و خرم رکھے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پریشانی پر اجر عظیم عطا فرمائے اور مجھے ان کا نعم البدل عطا فرمائے، مجھے اور بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے جہاں نہ موت کا خوف ہوگا، نہ کسی کی
کی تکلیف کا ڈر، انشاءاللہ تعالی جنت میں ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ ہمارے گھر کافی عرصے پہلے ایک شمارہ دعوی اللہ ابو جی لے کر آئے تھے، میں نے اس کو پڑھا تو مجھے یہ رسالہ بہت اچھا لگا۔ اس رسالے کو میں نے اپنی مخصوص کتابوں کے ساتھ سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ اس میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مولانا عادل محمود صاحب نکاح آسان تحریک کے بانی ہیں اور رشتے بھی کرواتے ہیں، لیکن میرے پاس ان کا نمبر نہیں تھا اور رسالہ کہیں کتابوں میں گم ہو چکا تھا۔ کچھ دن سے سوچ رہی تھی کہ مولانا صاحب سے کس طرح رابطہ ہو جائے۔ الحمدللہ پھر کسی عزیز کے ذریعے رابطہ ہوا۔ مولانا عادل محمود کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہوا ہے۔ وہ اپنے ذات میں انجمن ہیں، مختلف شعبوں کے ساتھ ساتھ نکاح آسان تحریک کے لیے پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں۔ بہت ساری بیواؤں مطلقات کے گھر آباد کر چکے ہیں، بہت سے یتیم بچوں کی مستقل کفالت کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ اس زمانے میں ایک سے زائد نکاح کی متروک سنت کو زندہ کرنے کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، جہاں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، علماء لوگ بھی زمانے کے خوف سے سنت کو زندہ نہیں کر پا رہے۔ ایسے میں اس عظیم الشان کام کا بیڑا اٹھانا جو شیر لانے کے مترادف ہے، لیکن وہ تمام تر ذمہ داری کو اللہ کی مدد کے ساتھ بحسن و خوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیں، اللہ پاک یہ سب دعائیں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اس ضمن میں کچھ فیس بھی رکھی ہے جو محض دینی شعبوں پر ہی خرچ کی جاتی ہے۔ مخیر حضرات کو اس سلسلے میں خوب تعاون کرنا چاہیے تاکہ ان کو آخرت کے لیے یہ فیس ذخیرہ بن سکے، جبکہ رشتے کروانے کا کام کم حیثیت لوگوں کے لیے فری میں بھی جی ہاں بالکل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو فری رشتہ کروانے کی بجائے ان کو مزید تعاون بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سب کاموں کو شرف قبولیت بخشے اور ان کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اخلاص میں جو کمی ہے اللہ اس کو دور فرمائے، اور سارے کام کو اپنی رضا کے مطابق اور اپنی چاہت کے عین مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے آپ بہت ساری خیریں پھیلانے میں آپ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔